تشریف فرماوے فخر المقررین، عمدۃ الواعظین، ادیب آل محمد، قاری علوم اطہار، عالم بعمل، حضرت علامہ سید عامر عباس حمدانی قبلہ محترم صحت و سلامتی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر بھی مل کے بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ بزرگ سارے اگے تشریف لے آؤ تاکہ بچے کنٹرول ہو۔ آؤ جو اگے بارے دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے جناب آپ نے آج کے اس پاکیزہ جشن کا اہتمام کیا۔ ان کے گھروں میں مال و رزق کے لیے، ان کے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، علماء اللہ میات عظام مہاراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دامت ظلہ العالی کی صحت و سلامتی کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ حاضرین کی حوائج کی قبولیت، عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ल लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत मिलके बोले हुसैनियत। अपनी ईमान का ऐलान करें हुसैनियत। अकीदों का इजहार करें हुसैनियत। नेकियों का वादा करें हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करें, पूरी ताकत से जवाब दें हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंदतर सलावत। मेरे सदकाबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में बिलउमूम और बिलखसूस फर्जंद ज़हरा इमाम ज़मन की खिदमत में उनकी जद्दा की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमें सैयदा के शियों में शुमार फरमाए और हमें सैयदा के मुहिब्बों में शुमार फरमाए और बरोज़ माशर मालिक हमें सैयदा की शफाअत का हकदार बनाए। मेरे अजीज़ों दोस्तों, सैयदा किसी आम शख्सियत का नाम नहीं। अल्लाह का कुरान इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह नेमत पहले देता है, शुक्रिया बाद में मांगता है। बिनाई दे के फरमाता है मेरा शुक्र अदा कर, बारिश बरसा के फरमाता है मेरा शुक्र अदा कर, फसल दे के फरमाता है मेरा शुक्र अदा कर, सूरज की रोशनी अता कर के फरमाता है मेरा शुक्र अदा कर, जवानी दे के फरमाता है मेरा शुक्र अदा कर। कानून तौहीद है, नेमत पहले देता है, शुक्र बाद में मांगता है। अजीजों, नहीं पता ज़हरा कैसी नेमत खुदा है जिसे देता बाद में है, मोहम्मद से शुक्र पहले मांगता है। खुद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे अजीजों, याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिहारुल अनवार की रिवायत है, पैगम्बर खुदा के पास जिब्रील भेजा, जा मेरे हबीब को कह दे 40 दिन तक दिन को रोज़ा रखना, रात को इबादत करना। जब 40 दिन गुजर गए, 40वां दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा, रब ने जन्नत का एक फल देकर जिब्रील को भेजा और फरमाया ले जा, आज मेरे मोहम्मद को कहना ये फल खा ले, मैंने इसी फल के जरिए नूर फातिमा को तुम तक मुंतकिल करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घबराए तो नहीं बैठे। वैसे ऐसे स्पीकरों पे कुलखानी पड़ी जाती है, जश्न नहीं पड़ा जाता। जो स्पीकर है माशाल्लाह आप इतना इत्माम करते हैं तो थोड़ा स्पीकर भी अच्छा लगाया करें ताकि अच्छे तरीके से आवाज़ आप तक पहुंच सके। बहरहाल अब जैसा है इस पे मैं भी गुजारा करूं और आप भी गुजारा करना। मिलके खानवादे ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह मज़र साहब की भी ख्वाहिश है, मेरी तो फिर सदा ही ख्वाहिश होती है, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए माशाल्लाह। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ जाए, मिल के ज़बानों को मुअत्तर करें, बुलंदतर सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
اور دوستوں میں کہا کرتا ہوں، کون ہے فاطمہ زہرا جس نے کائنات میں عورت کی توقیر کو بلند کیا ہو؟ وہ فاطمہ زہرا۔ جس نے مقام نسواں کو بتایا ہو وہ فاطمہ زہرا۔ جس نے عرب کے بدو معاشرے کے اندر محمد کی گود میں آ کر زمانے کو درس دیا ہو، عورت زحمت نہیں ہوتی، بیٹی زحمت نہیں ہوتی، بیٹی تو رحمت خدا ہوتی ہے۔ کائنات کی اس عظیم بطول کو فاطمہ کہا جاتا ہے، جس نے عرب کے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں نہ ماں کی بات تھی، نہ بیٹی کی بات تھی، نہ زوجہ کی بات تھی۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اس گود میں آنکھ کھولی جس گود کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اور عرب کے بدوؤں کو کبھی اس بیٹی کے احترام کا پتہ نہ چلتا، کبھی زوجہ کی حیثیت کا علم نہ ہوتا، کبھی ماں کے وقار کا پتہ نہ چلتا اگر محمد کے گھر میں فاطمہ زہرا پیدا نہ ہو جاتی۔ یہ وہ مستور ہے، یہ وہ خاتون ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جاؤ ذرا تاریخ کے ان اوراق کو اٹھا لو۔ عرب کے بدو میرے آقا مصطفیٰ کو تانے دیتے تھے، محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا، محمد کے اسلام کا کیا بنے گا، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو اولاد نرینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو مومنین کرام، بیٹی گھر میں پیدا ہو، خدا کا شکر ادا کیا کر کہ رب نے تیرے گھر میں رحمت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اس لیے کہ اللہ نعمت ہر کسی کو عطا کرتا ہے، رحمت اسے عطا کرتا ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے۔ اور آپ کے معصوم کا کلام ہے، جو ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے اپنا جنت میں ایک محل بناتا ہے، دو کی پرورش کرتا ہے دو محل بناتا ہے۔ اور پھر ہو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی، عرب کے بدوؤں کی زبانیں کھلی اور میرے آقا کو تانے دینے لگے، محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا، محمد کے اسلام کا کیا بنے گا، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور لوگ بیٹھ کے باقاعدہ باتیں کرتے تھے، میرے 8 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 12 بیٹے ہیں، میری نسل چلے گی، نقل کفر نباشد، محمد کی نسل ختم ہو جائے گی۔ فوراً میرے رب نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا اور اپنے محمد کو تسلی دے کر کہا، ان آتینک الکوثر، اور میرا حبیب گھبرا نہیں، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کر دی ہے، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر، ان شانئک ھو الابتر، تجھے بے نام و نشان کہنے والے، تمہیں بے نسلہ کہنے والے، تمہیں دم بریدہ کہنے والے مٹ جائیں گے، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا۔ میرے عزیزو، سر اٹھانا، 1400 سال گزر گئے ہیں، کتنے دشمن رسول کے پیدا ہوئے، کتنے دشمن نسل رسول کے پیدا ہوئے، کتنے دشمن بطول کے پیدا ہوئے، کتنے دشمن اولاد بطول کے پیدا ہوئے، اور الحمدللہ آج اس پاکیزہ شب میں مجھے کہتے ہوئے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، رسول کے دشمن بھی مٹ گئے، رسول کی اولاد کے دشمن بھی مٹ گئے، بطول کے دشمن بھی مٹ گئے، بطول کی اولاد کے دشمن بھی مٹ گئے۔ میرا رسول بھی زندہ ہے، رسول کی بطول بھی زندہ ہے، میرا رسول بھی باقی ہے، رسول کی بطول بھی باقی ہے۔ اور آج بھی دنیا طاغوت و کفر و شرک کو یہ پیغام دے رہی ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ تم جھوٹے ہو، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور رب کا وعدہ کیا تھا؟ میں کہا کرتا ہوں، آپ کے بہت سے علماء نے سورہ مبارکہ کوثر کے حوالے سے لکھا کہ کوثر یہ سب سے مختصر سورہ قرآن مجید کی 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ان آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں کوثر دی ہے، نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر۔ کیا مصطفیٰ نماز نہ پڑھتے تھے؟
کس کو کہا جا رہا ہے نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر، اس کو جس کے پاؤں کے برہم میرے رب کو گوارا نہیں ہے، جس کا زیادہ دیر کھڑا رہنا میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ کوئی اتنی پاکیزہ خدا کی طرف سے عنایت تھی مصطفیٰ کی کہ جس کی عظمت کو رب نے بیان کر کے کہا کوثر ہم نے دی ہے، شکریہ کے طور پر نماز پڑھنا قربانی دینا تیرا کام ہے۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ مبارکہ کوثر آپ کے مفسرین نے لکھا ہے جب نزول ہوتا ہے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پہ جتنی کتابیں تحریر ہوئی یہ جملے درج ہیں، جہاں عرب کے کافروں کے بڑے بڑے میلے لگتے تھے، ان میلوں میں اشعار پڑے جاتے تھے، جو شعر پہلے نمبر پہ آتا اسے بیت اللہ پہ لٹکا دیا جاتا، پورے قصیدے سبع معلقات نزول قرآن سے پہلے 7 قصیدے بیت اللہ پہ لٹکے ہوئے تھے۔ جب سورہ کوثر کا نزول ہوا نا تو میرے مصطفیٰ نے ان 3 آیتوں کو بھیجا، کہا سارے قرآن کو چھوڑو، ذرا ان آیتوں کا مقابلہ کر کے دکھا دو، ذرا ان کے الفاظ کا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ جب لے گئے، عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جو سرے شام نکلتا تھا، ہاتھ میں قلم ہوتا تھا، لوگ اپنے قصیدے لے کر آتے تھے اور درستگیاں کراتے تھے۔ کوئی جو اٹھا سورہ کوثر کی آیتوں کو لے گیا، کبھی وہ قلم کو دیکھتا ہے، کبھی کوثر کی آیتوں کو دیکھتا ہے، کبھی قلم کو دیکھتا ہے، کبھی سورہ مبارکہ کوثر کی آیات کو دیکھتا ہے، بالآخر قلم توڑتا ہے، پھینکتا ہے اور بھاگتے ہوئے کہتا ہے یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ بندے کا نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو بندے کا نہیں، یہ تو خالق کا کلام ہے۔ مجھے کہنے کا حق دے دو، جن آیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے اس کی تفسیر زہرا کا مقابلہ کون کرے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے مل کے سیدہ کونین پہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کیا زندگی ہے میری آقازادی کی، جو بطن مادر میں ماں کی تسلی کا سبب بنے وہ فاطمہ ہے، جو بابے کو بچپن میں تسلی دے وہ فاطمہ ہے۔ بی بی کا ایک حدیث اور لقب پڑھا جاتا ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، اور یہ کائنات کی وہ واحد مستور ہے جو بطن مادر میں اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ کو تسلیاں دیتی تھی۔ پیغمبر خدا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے مبارک سے باہر گزرے، اور میرے دوستو اس روایت پہ ذرا غور کرنا، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا جب گزرے اندر سے بی بی خدیجہ کی گفتگو کی آواز آئی، پیغمبر اندر چلے گئے، دیکھا اکیلی جناب خدیجہ ہیں، پیغمبر فرمانے لگے اے خدیجۃ الکبریٰ خود کلامی کب سے شروع کر دی ہے؟ اللہ کے رسول کوئی خود کلامی نہیں ہے۔ کہا خدیجہ بات کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے، تیرا مخاطب کون ہے جس سے باتیں کر رہی ہو؟ مسکرا کے کہا یا رسول اللہ جب تنہا ہوتی ہوں اس مولود سے باتیں کرتی ہوں جو میرے بطن کے اندر موجود ہے، اس بچی سے باتیں کرتی ہوں جو میرے بطن کے اندر موجود ہے۔ اور بابا کی زندگی میں مقام کیا رہا، اس قدر شفقت، اس قدر محبت، اس قدر لطف کہ جس کے لیے میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، کیوں پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ بابا کی ماں ہے۔ عربی کا لفظ ام جس کا معنی ہے وہ ٹھکانہ جو مصیبت میں تسلی کا سبب بن جائے، وہ ٹھکانہ جو مصیبت میں تشفی کا سبب بن جائے۔ تو دوستوں مجھے کہنے کا حق دے دو، جو کائنات کو تسلی دے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو تسلی دے اسے فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات اللہ
محمد و آل محمد۔ اور کون ہے فاطمہ زہرا؟ میرے دوستو، جس بی بی پہ جب بھی زبان کھلتی ہے یقین جانو یہ کائنات کی واحد مستور ہے۔ آج دنیا بات کرتی ہے کہ ہاں اسلام عورت کو حق نہیں دیتا ہے، یقین جانیے آج کا مغربیت کا غلیظ کلچر بھی یہ ماننے پر تیار ہو گیا جو حق کی بات محمد کا دین کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، جو عورت کا احترام مصطفیٰ کا دین بتاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے۔ اور میں اکثر متوجہ کیا کرتا ہوں، پردے میں اگر مائیں بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں، بچائیے اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے، بچائیے دنیا کے مغرب زدہ گندے اور غلیظ کلچر سے، اور یہ سنیے یہ اسلام ہے جس نے بیٹی کو رحمت بنا کے پیش کیا ہے، یہ اسلام ہے جس نے بیوی کو شوہر کے ایمان کا محافظ بنایا ہے، اور یہ اسلام ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت کو رکھ دیا۔ یہ زہرا کے بابا کا اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس نے دنیا کو بتایا ہے یاد رکھنا بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو لطف محبت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو پیکر محبت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو خزانہ رحمت ہوتی ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، آپ دنیا کی اگر نفسیاتی مثالیں لے لے وہ محبت بیٹا نہیں کر سکتا ہے جو لطف بیٹی کے اندر رب نے رکھ دیا ہے، جو چاہت بیٹی کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور یہ چاہت بھی ہمیں نہ سمجھ آتی اگر محمد کی زہرا کا وجود نہ ہوتا، اگر محمد کی فاطمہ کا وجود نہ ہوتا۔ یہ میری آقا زادی کا وجود بابرکت تھا جس نے دنیا کو بتایا۔ اور بی بی کے جو نام ہیں جن پہ میں اکثر بات کرتا ہوں، رب نے بی بی کو 9 نام عطا فرمائے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں للفاطمہ 9 اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے محمد کی اس بطول کو فاطمہ کہا جاتا۔ 9 نام، 9 نام، فاطمہ، صدیقہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، محدثہ، طاہرہ، یہ بی بی کے نام ہیں، مبارکہ، معظمہ۔ اور یقین جانو عزیزو، ایک ایک نام پہ بھی اگر بحث کی جائے کئی دن چاہیے ایک ایک نام پہ۔ سیدہ کے 15 معنی، میری طرح متوجہ رہنا، 15 معنی فقط لفظ فاطمہ کے۔ مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ میں ایک یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک گزارش میں مسلسل کئی دنوں سے بہت ساری جگہوں پہ کرتا آ رہا ہوں۔ آپ کا دشمن اس وقت آل رسول کے خلاف نئی سازش چل رہا ہے، اور وہ سازش کیا ہے؟ لوگوں نے درود بدل دیا ہے۔ آپ کے نصاب کی کتابوں میں نیا درود آ رہا ہے۔ کب تک لوگ، میں نے پیغمبر کی ایک حدیث بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی، فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو میری آل کے بغض میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ جب ان کے سامنے آل ابراہیم کا نام آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جب آل محمد کا نام آتا ہے تو مرجھا جاتے ہیں۔ ان دشمنوں کا مقابلہ انہی محافل سے آپ نے کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ڈنڈے اٹھا لیں، آپ جا کر مار توڑ کریں، نہیں، سب سے بڑا مقابلہ درود آل محمد کے خلاف سازش کرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے جب بھی موقع ملے بلند تر صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھو۔ دشمن آل رسول کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کون ہے فاطمہ زہرا جس کے 9 نام اللہ خود رکھتا ہے، فاطمہ جس کے 15 معنی لکھے گئے ہیں۔ میں فقط 2 عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک معنی فاطمہ کا لکھا گیا، فاطمہ یعنی رب کا چھپا ہوا راز۔
فاطمہ رب کا چھپا ہوا راز جسے اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ کوئی درک نہیں کر سکتا ہے. آپ دعا مانگتے ہیں نا, آپ کے مساجد میں دعا مانگی جاتی ہے, اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اس سر المستودع فیہا کا معنی علماء سے جا کے پوچھنا, یعنی رب کا چھپا ہوا راز. فاطمہ کا ایک معنی رب کا چھپا ہوا راز ہے, اور ایک معنی یہ ہے فاطمہ بچانے والی. فاطمہ بچانے والی کس کو کس سے بچانے والی؟ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی, اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. امام جعفر صادق علیہ السلام. مل کے صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ, اللہ صلی علی محمد وآل محمد. جی فاطمہ, امام فرماتے ہیں میرے جد رسول فرمایا کرتے تھے میری جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا بچانے والی. مولا وضاحت چاہیے. سائل کہنے لگا مولا وضاحت چاہیے. میرے امام فرماتے سنو, میرے جد رسول فرماتے تھے جب رب کا محشر سجے گا میری جدہ جنت کے دروازے پہ رک جائے گی, اور رکے گی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گی. ابھی آتے آتے بہار الانوار میں اس روایت کو پڑھ رہا تھا, میری جدہ دونوں ہاتھ بلند کرے گی اور رب کے حضور اس انداز میں, شیعو تمہاری خاطر یہ جو تم سیدہ کی خوشی میں شریک ہوئے ہو, تمہاری خاطر محمد کی بیٹی جنت کے دروازے پر رکے گی, ہاتھ بلند کر کے کہے گی الہی و ربی و سیدی, اور میرے معبود اور میرے رب اور میرے سردار, سمیتنی فاطمہ, تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے. اللہ کہے گا ہاں بنت پیغمبر, میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے, میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے. فوراً میری جدہ عرض کریں گی اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے آج وہی فاطمہ مانگنے آئی ہے, آج وہی فاطمہ مانگنے آئی ہے. میرے اللہ کی آواز آئے گی, کیا مانگتی ہے بنت پیغمبر, کیا چاہتی ہے دختر مصطفیٰ؟ تو بی بی کیا مانگے گی؟ میرے اللہ فتم تبی من تولانی و تولا ذریتنی من النار, آج میں مانگنے آئی ہوں اسے بھی جہنم سے بچا لینا جو میرا محب ہے, اور اسے بھی بچا لینا جو میری ذریت کا محب ہے. آپ کے لیے بی بی رب کی حضور مانگنے آئے گی, اور ایک بی بی کا نام ہے زہرا, جس کا معنی لکھا گیا چمکتا ہوا ستارہ. زہرا ایک اور تعبیر بڑی خوبصورت بہار الانوار والے نے لکھی ہے. امیر پیغمبر خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ میری بیٹی ہے جب نماز میں کھڑی ہوتی تھی اس کے وجود سے نور ظاہر ہوتا تھا, اس کے وجود سے نور کی کرنیں نکلتی تھی, اس کے وجود سے نور نکلتا تھا. یہ کون زہرا ہے؟ کہا یہ وہی بی بی ہے. اور بہت خوبصورت ایک اور روایت, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, جب حضرت آدم جلیل القدر شخصیت ہیں, ابو البشر ہیں, ہم سب کے بابا ہیں, ہاں پہلے انسان ہیں جن کو رب نے دنیا میں شکل انسانی میں بھیجا ہے. جب حضرت آدم کو بن گئے, خدا نے روح ڈال دی اور ملائکہ سجدہ کرنے لگے, تو جناب آدم نے سوال کیا میرے اللہ کوئی ایسے بھی ہیں جن کو تو نے مجھ سے بھی پہلے بنایا؟ شاید آپ متوجہ نہیں بیٹھے ہیں. کوئی ایسے بھی ہیں جن کو تو نے مجھ سے بھی پہلے بنایا. رب نے پردوں کو ہٹا دیا, اور پردوں کو ہٹا کے رب نے ایک نور دکھایا, جس نور کے سر پہ نورانی تاج تھا, جس کے گلے میں نورانی ہار تھا, جس کے کانوں میں نورانی گوشوارے تھے, اور جس کے گرد 9 نور چکر لگا رہے تھے, اور 9 نوروں کے پیچھے بے شمار انوار چکر لگا رہے تھے. جناب آدم نے پوچھا میرے اللہ یہ
یہ کون ہیں جن کا وجود مجھ سے بھی پہلے بنایا گیا ہے، جن کا وجود مجھ سے بھی پہلے ہے، جن کا نور مجھ سے بھی پہلے ہے؟ تو توجہ رکھنا، اس وقت رب کی آواز آئی، یعنی بطول کون ہے جس کا تعارف آدم کو اللہ خود کرا رہا ہے، آدم کی خود کرا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم، یہ تیری نسل سے آنے والے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے، یہ سر کا تاج اس کے بابا مصطفیٰ کا نور ہے، یہ گلے کا ہار اس کے شوہر مرتضیٰ کا نور ہے، یہ کانوں کے گوشوارے اس کے بیٹے حسن اور حسین کے انوار ہے، یہ 9 نور کا اس کی نسل سے آنے والے اس کے 9 امام بیٹوں کے انوار ہے۔ اور شیعہ ذرا سر اٹھانا، اگلا جملہ کیا کہا؟ مالک یہ تو بابا کا نور ہو گیا، یہ اس کے شوہر کا نور ہو گیا، یہ اس کے حسنین کے نور ہو گئے، یہ اس کے 9 امام بیٹوں کے انوار ہو گئے جو نسل حسین سے ہوں گے، یہ لاتعداد انوار کیا ہیں؟ اس وقت میرے رب نے کہا یہ زہرا کے شیعوں کے انوار۔ یہ زہرا کے شیعوں کے انوار ہیں۔ نعرہ خوب آپ نے لگا لیا ہے، لیکن میں یہاں آپ کو روکوں گا۔ نعرہ لگا لیا ہے نا، اب ذرا غور کرو بیٹھ کر۔ اللہ جن کو نور بنا کر آدم کے سامنے پیش کرے، اس نور کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پتہ نہیں آپ شاید ناراض ہو۔ یاد رکھیے دوستو، یہ پھول بانٹنا، یہ تحفے دینا، یہ نعرے لگانا اچھی بات ہے، لیکن غور کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات سیدہ کی مدد میں گزر جائے اور صبح وہ کام نہ کر سکے جو سیدہ کے شیعہ کے لیے واجب قرار دیا۔ میرا خیال ہے آپ ناراض ہو گئے، شاید آپ نہیں ایکسپٹ کر رہے تھے۔ اللہ جسے نور بنا کے پیش کرے، اللہ، دوسری روایت میں نے کئی بار پڑھی ہے کہ جناب ابراہیم کو بھی رب نے ایسا ہی نظارہ کرایا، جس کو اللہ نور بنا کے، اور یہاں تک روایت ہے جو جناب ابراہیم کی روایت پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا میرے اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے زہرا کا شیعہ بنا دے۔ کہاں ہیں آپ؟ آئیے اپنا وجود تلاش کیجئے، اپنے آپ کو ڈھونڈیے۔ فقط ایک رات میلاد منانا کافی نہیں، فقط چند پھول نچھاور کرنا کافی نہیں، قافلہ زہرا میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ کون ہے زہرا؟ جس کے گھر میں رب نے قرآن نازل کیا۔ کون ہے زہرا؟ جس کی چکی فرشتے چلاتے رہے۔ کون ہے زہرا؟ جس کے بچوں کا جھولا جبریل جھلائے۔ کون ہے زہرا؟ جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے۔ کون ہے زہرا؟ جس کے دروازے پہ 6 مہینے تک نبیوں کا سلطان کھڑے ہو کر کہتا رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کون ہے زہرا؟ آیت قرآنی میں 3 عورتوں کا تقاضا ہو، لیکن ایک بھی ایسی نہ مل سکی جو زہرا کا مقابلہ کر سکے۔ توجہ رکھیے اس جملے پہ۔ آیت مباہلہ جانتے نا، فمن حاجاک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور میرا حبیب جھگڑا کرنے کا علم آنے کے بعد اور دلیل لانے کے بعد اگر یہ پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، ان سے مباہلہ کر، اور مباہلے میں کیا کر؟ ان کو پیغام دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے۔ او بیٹا صبر کرو، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم